बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंह जनाब कामरान सोरी साहब और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि इतने अहम मौके पर अहम मामले पे सही समत में इक़दाम ले रहे हैं। अल्लाह आपको मौजूदा अता फरमाए। इसमें शक नहीं है कि जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, 8-10 दिन में जो वाक़यात हुए हैं, ये वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। कौमों के जो ज़वाल आता है, जो तबाही आती है, तो हर नए दिन एक नया हादसा होता है। लोग समझते हैं कि इससे बड़ा कोई हादसा नहीं होगा, उसके बाद फिर एक और हादसा होता है, लोग पहले हादसे को भूल जाते हैं। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ हालात हमें लेकर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा निशाना आप लोग जो आज यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारी कारोबारी बिरादरी है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसको नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान होगा। इससे पहले जहाँ जहाँ भी वाक़यात हुए हैं हमारी इस्लामी तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में, तो पहला जो हमला होता है वो मईशत पर होता है, और जो मईशत कमज़ोर हो जाती है फिर हर चीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम लोग पाकिस्तान हालत जंग में हैं, और जब हालत जंग होती है तो हालत जंग के उसूल अलग होते हैं आम नॉर्मल ज़िंदगी से, और हालत जंग में अपने आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं और सब लोगों के एक ही हदफ होता है अपने मुल्क की दिफा करना, अपने मुल्क को बचाना। हमारे यहाँ दीन में जिहाद के बहुत सारे मौक़े हैं। कहीं जिहाद फ़र्ज़ होता है, कहीं वाजिब होता है, कहीं वाजिब नहीं होता। जब वाजिब नहीं होता मुस्तहब होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है सब पे उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा मुल्क जिन जंगी हालात से गुजर रहा है, और ये जंग मईशत माशी जंग की है, दिफाई जंग की है, और सियासी निज़ाम जिस तरीके से तलपट हो गया है, तो इन हालात में हमारे कारोबारी बिरादरी है, आप हज़रात हैं, आप हज़रात के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है कि इस मौके पे हम क्या इक़दाम लें। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अब तक मीडिया में, पेपर में आई है वो बहुत बड़ी है। 9 मई के वाक़यात जिस तरीके से हुए हैं, जो मुझे मालूमात हैं, उसके तो खौफनाक पहलू और भी हैं जो बहुत बड़ी सतह के हैं, शायद वो चंद दिन में आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हमारे मुल्क पर हमला है, हमारी मईशत पर हमला है, हमारी इज़्ज़त पर, हमारी नस्लों पर हमला है। इस मौके पे हम लोगों को सबसे पहला काम यही करना चाहिए, हमें यकजहती का इज़हार करना चाहिए, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, और जितने भी आपस के हमारे मसाइल हैं उन मसाइल को हम बसे पुश डालें और एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं। वही तो हम अपनी सलामती, अपने दिफा, अपनी बका के लिए इकट्ठे होंगे। और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर नुसरत आती है। कई नदावत हम कहीं तो फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसके होते हुए मुसलमान का दिल ख़यानत नहीं कर सकता। इखलासुल अमल लिल्लाह, आप जो भी काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और मुनासहतु अइम्मतिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की लीडरशिप है, जो क़यादत है, उसके साथ आप मुखलिस हो जाएं। व लुज़ूमुल जमाअ, और इज्तिमाइयत का जो मानियत थी उससे ज़्यादा के ताजिर थे, अब्दुल गफूर नाम था उनका। वो इतने बड़े देखेंगे कि हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, हमारी जेसों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन हम आराम से हम बैठे हुए हैं। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ, इसके हम नाशुक्री ना करें, इसके हम नाबर्दी ना करें, और हम इसको सामने रखते हुए हम एक नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाएं अपने मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अपने अफवाज के लिए। आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी इस ताकत को अंदर से, बाहर से, हर एतबार से इस कमज़ोरी को हम ताकत बनाएं, अजियत करें, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। इसी दौरान इस पर भी बात करने की ज़रूरत है कि लोग इतने क्यों फौज के खिलाफ हो गए हैं, लोगों को अपने मुल्क की इतनी कदर क्यों नहीं है, या ऑनरशिप क्यों नहीं है। तो हम जब भी बैठें, इनफरादी तौर पर बैठें, खुसूसी तौर पर बैठें, जर्नैलों के साथ बैठें, जहाँ भी बैठें, हम उनको मुतवज्जे करें
یہ میں ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا. یہ تیسری نشست ہے ماشاء اللہ, اور بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنر صاحب کو کہ آپ کی سمت بہت اچھی. بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. میں یہاں پر موجود تمام ہی رفقاء کو جو یہاں میری اس دعوت پر استحکام پاکستان کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے, دل کی اتح گہرائیوں سے میں سبھی کو ویلکم کرتا ہوں اور سبھی کو السلام علیکم. میں فرداً نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کا نام رہ جاتا ہے تو پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے, تو میرے لیے سبھی جو مہمان ہیں وہ معززین ہیں, معزز ہیں, اور سبھی جمع ہو کر انہوں نے ایک گلدستہ بنا دیا ہے. اور میں تین لوگوں کا ضرور یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا. ایک ہمارے مولانا مفتی رحیم صاحب کا, جنہوں نے آج تیسری دفعہ مختلف کانفرنس میں شرکت کی, مولانا بشیر فاروقی صاحب کا, اور مفتی نعمان صاحب کا, کہ مفتی نعمان صاحب نے بھی آج تیسری دفعہ شرکت کی ہے, اور بشیر فاروقی صاحب کو میں نے آج ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی آئیں اس میں شرکت کریں. عرفان شیخ صاحب سے پوچھ کر یہ ٹائم رکھا تھا, لیکن وہ میرے خیال سے مسٹیک ہو گئی. جو ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ شاید بنگلہ دیش, اور وہ اپنے ساتھ ہمارے اور 8 آدمی بھی ساتھ لے گئے, تو ان کا خیر مجھے وہاں سے ٹیلی فون آیا تھا, وہ معذرت کر رہے تھے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ان کو شاید ڈیٹس کا پتہ نہیں تھا. مقصد آج آپ سب بھائیوں دوستوں کو بلانے کا صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ پاکستان میں پیش آیا, اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر اس پاکستانی کا دل جو پاکستان سے محبت کرتا ہے تڑپا بھی ہوگا, اور شاید وہ خوف زدہ بھی ہوا ہوگا. تڑپا اس لیے ہوگا کہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہر وہ شخص جب پاکستان کی بدنامی یا بے عزتی دنیا میں دیکھی جائے تو اس کا دل تڑپتا ہے, اور خوفزدہ اس لیے ہوا ہوگا کہ کل اس کے بچوں کا جو فیوچر ہے اس پاکستان میں وہ کیا ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہو, کسی سیاسی جماعت کے رہنما کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کے کارکنان ایمبولینس روک کر اس میں سے مریض اتار کے اس ایمبولینس کو جلا دیں, یا پبلک ٹرانسپورٹ کو, پبلک جس میں سفر کرتی ہے اس مہنگائی کے دور میں, اسے جلا دیں, اور پھر فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی ریزیڈنسی کو بھی جلا دیا جائے. اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ادارہ جسے ہم پاکستان کی سالمیت اور اپنی سرحدوں کا ضامن سمجھتے ہیں, جو ہم عید منا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر اپنی فیملی سے دور ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے. میں اس سپاہی کی بات کر رہا ہوں جو اس بات سے بے غرض کہ اس کے گھر میں اس کی بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی بیمار ماں بھی ہوتی ہے, اور اپنی بیوی سے بھی وہ دور, ان سرحدوں پر جہاں بجلی پانی اور گیس کی سہولیات بھی نہیں ہیں, رات دن صرف اس وجہ سے کہ ہم پاکستانی اپنے گھروں میں سکون سے سوئیں, وہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ہم نے انہیں بھی نہیں بخشا, ان شہیدوں کی یادگاروں کو بھی نہیں بخشا, اور پڑوسی ملک بھارت جو کہ موقع ڈھونڈتا ہے کسی بھی ایسے واقعے اور چیز کا جس سے وہ پاکستان کا مذاق اڑا سکے, یا دنیا میں اسے دہشت گرد ثابت کر سکے, یا ایسا ایک ملک ثابت کر سکے جس میں استحکام نہیں ہے, تو آپ نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ لگوا دی. تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے, اس کے لیے ہم سب مل جل کے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیوں آیا؟
اس کی وجہ کیا ہے اور ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. سیاست کرنے کا حق تو سبھی کو ہے، لیکن ریاست سے لڑنے کا حق میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، جیسے مفتی رحیم صاحب نے بتایا کہ ریاست سیاست سے بالاتر ہو کر، جس طرح میں نے کہا کہ سرحدوں سے لے کے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ملک کی سلامتی کا سوچ رہی ہوتی ہے. تو جب سیاستدان ریاست کو سیاست میں کھینچیں گے اور بار بار دہرائیں گے، چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو، اور اس میں وہ بار بار ایک ادارے کے سربراہ کو کھینچیں یا اس ادارے کے باقی لوگوں کے نام لے کے یا ان کے نام بگاڑ کر اپنی آنے والی نسل کو، اپنے ان بچوں کو جو فیوچر ہے پاکستان کا، ان کو ان سربراہوں کو اداروں کے غلط ناموں سے پکار کر کیا ثابت کرنا چاہتے. اور ایک ایسی افواج پاکستان جسے آپ سب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے زمانہ طالب علمی میں جب آپ کے کالجز کے باہر سے فوج کی گاڑیاں گزرتی تھیں تو ہم نے سبھی نے کبھی ان کو سلوٹ بھی مارا ہوگا اور کھڑے ہو کے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے ہوں گے. جب گاڑیاں آگے سے گزرتی تھیں تو پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ہوں، کیونکہ مجھ سمیت سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو فورسز ہیں اور خاص طور پہ افواج پاکستان، وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے. اور جیسے مفتی رحیم صاحب نے کہا کہ جب سوگ ہوتا ہے تو اس وقت یہ بات نہیں کی جاتی کہ آپ کے والد صاحب نے یا جس کا بھی انتقال ہوا اس گھر میں کہ اس نے کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہوں، ہم ان غلطیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے جہاں سے آگے نہیں بڑھا جاتا. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بہت سارے ایسے دوست بیٹھے ہوں جو اس سیاسی جماعت سے دلی لگاؤ بھی رکھتے ہوں اور سیاسی طور پہ بھی اسے اچھا سمجھتے ہوں. سیاسی طور پہ اچھا سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسے عمل میں جہاں وطن داؤ پہ لگ جائے تو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. تو آج کی اس نشست کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم غور و فکر یہ کریں کہ ہم کہیں کسی بیرونی سازش کا حصہ تو نہیں بننے جائیں، جہاں کہیں یہ ارادہ تو نہیں کہ پاکستان میں ایک سی پیک کا منصوبہ ہے وہ نہ بنے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی معاشی طور پہ غیر مستحکم ہیں. ہمارے پاس تو سی پیک کے علاوہ کوئی ایسا بڑا منصوبہ اس پاکستان میں ہے ہی نہیں جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کا فیوچر بدل سکتا ہے سوائے اس سی پیک کے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ سی پیک کمپلیٹ ہو، اور یا کچھ طاقتیں ہمیں ایٹمی طاقت اور قوت نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ ایسا تو کہیں سمجھ نہیں آتا. آپ سب کاروباری لوگ ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ نظر آ رہا ہو کہ جب رجیم چینج ہوئی، ان کو پارلیمنٹ میں اکثریت ان کی ختم ہوئی، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی 2/3 میجورٹی کو ختم کیا گیا تھا. ان کے ساتھ جو کولیشن میں 2 پارٹیز تھیں، صرف انہوں نے ہی اپنی حمایت ایک طرف کر کے دوسری پارٹی کو دی، جو کہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی، لیکن میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ اس کے سربراہ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو فیڈرل گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے گئی، لیکن اس کے بعد ان کے پاس پنجاب میں گورنمنٹ تھی جو کہ 60% ہے پاکستان کا. اس کے بعد ان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی کا وزیر اعظم تھا، بلوچستان میں ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، گلگت بلتستان میں ان کے پاس حکومت تھی. تو ایسا کیا تھا؟ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اگلے 4 سال بعد الیکشن نے ہونا تھا. الیکشن میں اس وقت بھی 1 سال باقی تھا، اور آج جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو الیکشن میں کچھ مہینے باقی. تو ایسا کیا ہے؟
ایسی کیا پردہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اس ملک میں، اور بار بار ایک انسٹیٹیوشن کو نام لے کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بالاتر ہو کے، میں کسی سیاسی جماعت کی تعریف یا اس کی برائی میں نہیں، ایک حقیقتاً اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اگر ایسا بار بار کیا جائے گا تو اگر وہ ادارہ کمزور ہوتا ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ اور آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی جب یہ دیکھیں گے کہ ایک مستحکم ادارہ، جسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ محب وطن پاکستانی ہیں، ہماری افواج میں بڑے محب وطن لوگ ہیں، اور ایک اطمینان اور استحکام فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط افواج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لے لیا گیا ہے۔ اچھا، پھر عجیب سی بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ کیونکہ ان کو گرفتار کیا ہے اس لیے ان کے کارکنوں میں جو ہے وہ غصہ اور جلال پیدا ہو گیا۔ تو بھئی اگر اتنا ہی عشق اور محبت ہے آپ کو، تو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ عمران اسماعیل صاحب ان کی محبت میں اپنی ایک گاڑی جلا دیتے باہر نکل کے، یا ان کا کوئی ایک رہنما اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیتا محبت میں کہ جی ایسا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نقصان پاکستان کی املاک کو اور عوام کی املاک کو پہنچا ہے، جو کہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں، جو ہو گیا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج آپ سب کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے ایک مستحکم پاکستان کی طرف بڑھا جائے، اور ہمارے معاشی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ آج بھی آپ نے ڈالر دیکھا ہو تو 305 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہی حالات چلتے رہے تو آج میرے پاس بنگلہ دیش کے کونسل جنرل آئے تھے دوپہر میں، کیونکہ ان کا نیشنل ڈے ہے تو انوائٹ کرنے آئے تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کا جو فیڈریشن کا ڈیلیگیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے وہاں پر، لیکن پورے پاکستان سے 40 ایسے پاکستانی اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں جو وہاں انڈسٹری کا سیٹ اپ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پرماننٹ ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں اور گھر بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو میں یقین جانیے اس کے لیے تو خوشی کی بات تھی، لیکن میرے لیے اس کو برداشت کرنا ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ہم جس ملک کو اپنے ہاتھ سے دور کر رہے تھے، کر چکے تھے، آج ہم وہیں جا کے اپنا کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آگے پاکستان کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یا وہ لوگ جو ابھی اس وقت باہر پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اپنی محنت کی کمائی سے ڈالر خرید کے ان کی فیس بھرتے ہیں، تو آج جو یہ 3 ٹائمز ڈالر بڑھ گیا تو وہ کیسے ان کی پڑھائی کمپلیٹ کرے گا؟ چلو، اگر ڈالر کہیں بڑھتا ہے تو اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ریمیٹنس آئے گی، لیکن ہماری تو ایکسپورٹ بھی یاسین ملک صاحب میرے خیال سے نہیں بڑھ رہی۔ سلمان بھائی بھی بیٹھے نہیں نا؟ تو اگر ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی اور کم ہو گئی ہے، بلکہ زبیر بھائی بتا رہے ہیں کہ کم ہو گئی، 4 بلین کم ہو گئی، پھر آپ امپورٹ کے لیے ایل سی نہیں دے پا رہے، ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں۔ جب فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، نئی فیکٹریز پاکستان میں آ نہیں رہی، معاشی استحکام بھی نہیں ہے، اور اوپر سے آپ نے سیاسی عدم استحکام اس طریقے سے پیش کیا کہ دنیا میں جگ آسائی ہوئی، اور آپ نے پھر باہر پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست ہے۔ سیاست ضرور کریں، آپ یقین جانیے میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ ہر ایک سیاسی جماعت کو سیاست کا حق ہونا چاہیے، بلا وجہ گرفتاریاں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ کسی کو کارنر سے نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو ایک بڑی وجہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، جلا کے رکھ دیا۔ تو اس کی وجہ عدم برداشت بھی ہے، مطلب لوگوں میں برداشت میرے خیال سے ختم ہو چکی۔ جو نوجوان روڈوں پہ تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، شہروں سے ہی جا کے
انہوں نے روڈوں کے اوپر یہ سب کام کیا، اور اس میں ہماری پڑھی لکھی بہنیں بھی شامل تھیں. تو اس کا مطلب کوئی تو وجہ ہے، کہیں تو کہیں خرابی ہے جسے ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے. تو کل میں نے جب گزشتہ کل تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور چانسلر صاحبان کو بلایا تھا، تو سبھی سے آراء لی گئی اور سبھی نے مختلف رائے دی، جسے ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی رائے آئی. لیکن کل میں نے ایک اپنی رائے بھی ان کو دی جس پہ سبھی نے اتفاق کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس میں جہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ وہ بزنس کمیونٹی ہے جس کے ہر ایک اعلیٰ کاموں سے اور رابطے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کام کر رہا ہے بڑے عرصے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پالش لوگوں کو پالش کرتا ہے، جو یونیورسٹیز میں ہیں ان کو ہی ہائر ایجوکیشن مزید پالش کرنے کی بات کرتا ہے. اس ملک میں اگر کسی چیز کی کمی ہے اور 75 سالوں میں وہ نہیں بنا، وہ ہے پرائمری ایجوکیشن کمیشن. ہم نے اپنے 5 سال کے بچے کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. ہاں ایک آدھ دو اسکول ایسے ضرور ہیں جہاں آپ کے اور ہمارے بچے جاتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں وہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہیں. کراچی میں دیکھیں تو ایک گرامر اسکول ہے، دوسرا نہیں بنایا نہ 10 بنے. اسی طرح لاہور میں ایک ہی HSN کالج ہے جہاں سے سارے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور حکمران بھی بنتے ہیں، سب چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن جو 2.70 کروڑ بچہ ہے جو گرامر میں نہیں پڑھ رہا، جو اچھے انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھ رہا، وہ جن پیلے اور نیلے اسکولوں میں جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنانا ہے تاکہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہم کون سا نصاب، کون سا سلیبس ان کو پڑھا رہے ہیں اور وہ بچہ بننا کیا چاہتا ہے. یہ وہ ایج ہے 5 سے اور 8 سال کی ایج، زبیر بھائی، جس میں آپ اس کو نیشنلزم بھی سکھا سکتے ہیں، اس کو قومی ترانے کی اہمیت بتا سکتے ہیں، اسے دین کی تعلیم بھی بتا سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس ایج میں ہی صرف وہ یہ سب سیکھ سکتا ہے. جب وہ کالج اور یونیورسٹیز میں جاتا ہے تو اس وقت وہ 20-22 سال کا ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ اپنی ہی منمانی کرے گا، یا جو اس کو بتا دیا گیا ہوگا یا جو اس کو سمجھ آ رہا ہوگا وہ کرے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے ربطگی ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے. اور کیونکہ 65% یوتھ ہے تو ہم ایک نسل اپنی خراب کر چکے. یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کو گالی دے رہے ہیں، افواج پاکستان کو گالی دے رہے ہیں. تو ان کو اب کون سمجھائے گا؟ لیکن ہم اپنے آنے والی نسل کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس پر میں نے ایک قدم بڑھایا ہے. چیف منسٹر صاحب کو میں نے ایک خط ارسال کر دیا ہے، اپنا سیف بھائی بھیج چکے ہیں، جس پر ہم نے ان سے کہا ہے کہ فوری طور پر آپ سندھ میں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی معاملہ ہے، تو سندھ میں فوری طور پر پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ یہ بچوں کو لک آفٹر کرے، ان کے سلیبس کو دیکھے کہ کیا اس میں پڑھانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کراچی امریکن اسکول ہے، میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارا، کیونکہ وہ سلیبس ان کا اس طرح نہیں ہے کہ بیگ گھر آئے، وہیں پہ لیپ ٹاپ پہ پڑھاتے ہیں، وہیں بند کر دیتے ہیں، وہیں بیگ ہوتا ہے. وہ ہندوازم کے اوپر پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو باقی مذاہب کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ان کے پاس. اور ہم اچھے بڑے اسکولوں میں کبھی جا کے نہیں پوچھتے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ایڈمیشن مل گیا. تو کہیں نہ کہیں ہماری بنیاد میں خرابی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو شاید بچپن سے ہی تربیت بھی صحیح نہیں دے رہے. کیونکہ آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بات کروں گا، کہ بچپن سے ہم بچوں کو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کیا سکھاتے ہیں؟ جب ماں باپ بچوں کو لے جاتے ہیں کہیں کھانا وانا کھلایا، واپسی پہ نانی کے گھر چلے گئے یا خالہ کے گھر چلے گئے، اور واپسی پہ ماں گاڑی میں کہہ رہی ہوتی ہے دادی کو نہیں بتانا کہ ہم نانی کے گھر گئے تھے. عموماً ہمارے جوائنٹ فیملی میں، یا والد صاحب بات کر رہے ہیں اپنے کسی
بندے کا فون آ گیا، بیٹے سے کہا اٹھا کے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. تو ہم جھوٹ اور نفرتیں بچپن سے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس جو ماموں ہے نا آپ کا، اس کی وجہ سے ہی میری زندگی سدھری ہے، ورنہ تمہارے چچا نے تو تمہارے والد صاحب کی ایسی تیسی کر. اب وہ بچہ بچپن سے خالہ، پھپھی، ماموں اور چچا میں ہی پھنس کے بڑا ہو رہا ہے اور پھر جھوٹ بھی سیکھتا جا رہا ہے. اب یہ جھوٹ سے نکل کے اوپر پہنچتا ہے تو وہاں یہ معاشرتی چیزیں جنم لے لیتی ہیں، جس کا عملی مظاہرہ آپ کو 9 مئی کو نظر آیا. گو کہ اس میں بیرونی ہاتھ ضرور ہے، لیکن کچھ قصور ہمارا بھی ہے. مطلب ہم بس ایک بتی کے پیچھے چل پڑے کیونکہ سمجھ بوجھ تھی نہیں، بچپن سے کسی نے سمجھایا نہیں ہے، بس جہاں زیادہ پیار ملا وہیں کے ہو گئے. تو میں اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی رحیم صاحب کو، جو انہوں نے الغزالی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے ہیں. اگر آپ سب میں سے کسی نے جامعۃ الرشیدیہ کا اگر وزٹ نہیں کیا تو ایک بار ضرور کریں. وہاں جس طرح مفتی رحیم صاحب اس وقت بھی جو کام کر رہے ہیں، جو تعلیمات دے رہے ہیں، وہ سب دیکھنے کے قابل ہے. اور پھر اس کے بعد اگر الغزالی یونیورسٹی جو میری ڈسکشن ہوئی ہے مفتی رحیم صاحب سے، یہ وہی ساری باتیں ہیں جو کہ ہماری بنیاد خراب کر رہی ہیں. اس کو یہ یونیورسٹی کے ساتھ آگے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ آگے ابھی بڑھ چکے ہیں ان کو بھی صحیح گائیڈ لائن اور صحیح طریقہ کار سمجھایا جا سکے. تو مقصد اور مطلب صرف یہی تھا آج کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور کم از کم اپنے اپنے لیول پر ضرور کوئی بات کریں، کوئی ایسا مشورہ آئے سامنے، کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جس سے ایک ہی میسج سب کو جائے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب کاروباری حضرات ہیں مجھ سمیت، کہ ہم بھی وہاں بیٹھے ہیں جہاں ہم بہت سارے لوگوں کو آگے یہ میسج دے سکتے ہیں. اسی طرح مفتی رحیم صاحب ہیں، کیونکہ ان کا ایک یونیورسٹی ہے، ایک ادارہ ہے، یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ بھی اس کار خیر کو سر انجام دے رہے ہیں جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کام ریاست کا تھا، لیکن مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. ہر وقت یہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہمارے درمیان جو ہے وہ مفتی حسیب حسان صاحب عیدگاہ شریف کے تشریف لائیں، ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں. میں ان کا اپنا اسی طرح ہمارے ساتھ مفتی نعمان صاحب موجود ہیں. یہ بھی ایک ادارہ اور ان کے والد صاحب کا جو کردار اس پاکستان میں ہے وہ سبھی کو، مفتی نعیم صاحب کو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سب ایک ہو کر آگے چلیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ظفر عباس بھائی بھی آج موجود ہیں، JDC کی اس سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت چیمبر کے ہمارے صدر طارق یوسف صاحب موجود ہیں. یہ بھی وہ ادارہ ہے جو آگے چیزوں کو بڑھا سکتا ہے، اچھی چیزیں، اچھے مشورے لے کے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب میں آج بھی نیشنلزم، ایک پاکستانی باقی ہے، جذباتی قوم ہے. اگر بھٹکتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر راہ راست پر آ سکتے ہیں. اور کیونکہ غلطیاں سبھی سے ہوئی ہیں، سبھی کو پھر موقع بھی ملنا چاہیے کہ اس کو سدھاریں بھی اور ہم آگے کی طرف بڑھیں اس پاکستان کو لے کے. کیونکہ دیکھیں میں پھر وہی پر آؤں گا کہ اگر کہیں سے کچھ بھی اچھا ہو رہا ہوتا تو آج ہم اس حال پہ نہ پہنچتے. اچھا، اب اگر ملک میں سیاسی حالات خراب ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے جو پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آج جتنی بھی کاروباری شخصیت یہاں بیٹھی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہیں.
جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں الطاف بھائی کو دیکھتے ہی مجھے سسٹم یاد آ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سسٹم بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو وہ بھی موقع اس لیے ملتا ہے کہ جب اوپر حالات خراب ہوں گے، ادارے مصروف ہوں گے، تو نیچے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کاروباری حضرات کو تنگ کریں اور ان سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کریں. تو آج اگر انہی حالات سے اور انہی کے ساتھ چلنا ہے، خاموشی اختیار کر کر چلنا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں بہت اچھا ہے، ہم سب بلیسڈ لوگ ہیں اور سب ہمارے ساتھ تو صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، کیونکہ آج اس وطن کی وجہ سے ہم سب ہیں. تو آج جہاں یہ ملک کھڑا ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ استحکام پاکستان کے لیے ڈالیں اور ایک مستحکم پاکستان، اس کی مستحکم معیشت ہو جہاں ہم اپنے اس وطن کو بھی ترقی کرتا دیکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب اپنے اپنے شعبوں میں ترقی کر کے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نوازا ہوا ہے. تو جب آپ سب نے اپنے اپنے شعبوں میں اتنی ترقی کی ہے تو پھر پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ پاکستان کیوں غریب ہو گیا؟ تو اگر ہم چاہیں تو اس ملک کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس ملک کی سیاست کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس ملک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی آراء ضرور دیں تاکہ پھر ہم اس میں سے کوئی ایک دو باتوں پہ متفق ہو کر کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو منوائیں تاکہ اس پاکستان کو ہم ایک اچھی سمت کی طرف لے کے چل سکیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ آنریبل گورنر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. استحکام پاکستان اور مستحکم ٹرسٹ کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے اپنی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں، استحکام پاکستان اور مستحکم پاکستان کے ایک ایسا نمونہ ہے کہ جنہوں نے واقعی میں لوگوں کی بڑی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں. میں درخواست کروں گا حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب سے کہ وہ ظاہر خیر فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمت کی عزت کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. پاکستان اللہ کا ایک بہت عظیم احسان ہے. ہم سب مسلمانوں پر، ہر پاکستانی پر فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے ملنے کا شکر ادا کرے. اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور تم نے پاکستان کے بارے میں غور البقا اس کی ناقدری کی تو پھر میرا عذاب لا شدید ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت ہم اور آپ ہر بحران کا شکار ہے، چاہے معیشت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، تہذیب کا ہو، ثقافت کا ہو، ہر چیز میں ہم لوگ روپے تھا 10 مشینوں کا، آج وہ خرچہ 1,90,00,000 ہو گیا صرف ڈالر کی وجہ سے. کس سے پیسہ لیں؟ وہ کون سا سیٹ ہے جو کہہ رہا ہے میں نے اپنا ڈونیشن بند ہوتے جا رہے ہیں؟ فلاحی ادارے جو کبھی پبلک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے آج اپنے کپڑے اتار کے کھڑے ہیں. عمران ایک بار غور کر لیں، بزنس مین کمیونٹی بیٹھی، آپ پیسے والے لوگ ہیں سارے، لیکن